बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जहेज़ एक लानत है। जहेज़ बहुत सारे मसाइल की जड़ है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस मुआशरे के बहुत सारे मसाइल की जड़ जहेज़ है। और हमारा इस वक़्त का राइज शादी का निज़ाम है, राइज निकाह का निज़ाम है। निकाह को फरमाने वाली शान है, निकाह को इतना आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। यानी आप ये देखें मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमारे दीन में एक मिसकॉन्सेप्ट आ गया है। ये पता नहीं कहाँ से मिसकॉन्सेप्ट आया है, किसने दानिस्ता तौर पे इसको हमारे दीन में ऐड कर दिया है कि इस्लाम में जहेज़ की गुंजाइश है, इस्लाम में जहेज़ देना सुन्नत नबवी है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा, ये प्रोग्राम मुझे करना की ज़रूरत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मुझे एक बड़ी दुख वाली बात पता चली कि अब ये रसूम और रिवाज बढ़ते बढ़ते एक और नया क़यामत बर्पा होने लग गई है, जिसे कहा जाता है ब्राइडल शावर। अच्छा, उससे आगे ये प्रोग्राम करने का मकसद एक बच्ची की दर्द भरी आवाज़ है जो मुझ तक पहुंची, इसलिए ये मैं प्रोग्राम करने के लिए मैंने इस मौजू को चुना। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमारे दीन में निकाह को इतना आसान किया गया है, इतना आसान किया गया है। और वो किस लिए किया गया? इस्लाम एक दीन फितरत है और ये हर वो चीज़ डील करता है जो किसी भी दौर में कभी भी पहले ज़मानों से लेके और आखिरी क़यामत तक के लिए ये दीन है। और तमाम मामलात पे, तमाम ज़मानों पे, तमाम जहानों पे ये उसको डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है, उनकी रस्म व रिवाज को कवर करता है। यानी आप ये देखें कि हर ज़माने पे पूरा उतरता है। ये मैंने लफ्ज़ इन्वेंट और डिस्कवर इसलिए कहा कि ये हर ज़माने पे पूरा उतरता है। अगर आप ये कहें कि ये इस ज़माने की बात नहीं है, ये उस ज़माने की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये कल की बात नहीं है, दीन फितरत है जो क़यामत तक के लिए आया है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं चंद चीज़ों की कुरान और हदीस से वजाहत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्ट ये आ गया है कि जहेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया था। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे दीन में जाने किसने फैलाया, हमारे मसाइल की जड़ बनाने के लिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इसकी हकीकत ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू क्योंकि इतने तवक्कल अल्लाह किया करते थे, तवक्कल अल्लाह के इतने पाबंद थे कि वो तो 1 टका भी, 1 दिनार भी अपने पास नहीं रखा करते थे। इवन देन के आप तो कोई अपने रहने के लिए खैमा नहीं बनाया करते थे। यानी इस कदर आपका तवक्कल अल्लाह था कि वो तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा करते थे, ना कुछ जमा किया करते थे। वो तो इसको तवक्कल के ख़िलाफ़ समझते थे। यानी आलम ये था कि आपने अपना खैमा तक नहीं तामीर किया, क्योंकि वो दुनिया को रहने की जगह ही नहीं समझते थे। जो रहने की जगह समझेगा, दुनिया बसर करने की जगह समझेगा, वो उसके लिए मालो मता तैयार करेगा। और जितना ज़्यादा वो दुनिया में रहने के लिए जगह समझेगा, उतना ज़्यादा मालो मता तैयार करेगा। वो तो मुजाहिद इस्लाम थे, शेर खुदा थे, हैदर कर्रार थे। वो तो लफ्ज़ों में बयान मैं एक चीज़ को बहुत कम अल्फाज में बयान करता हूँ कि वो तो शेर खुदा थे। वो तो अपने लिए तवक्कल को ही अपना ओढ़ना बिछोना रखा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि ये बिल्कुल उल्ट बात की जाती है। असल होता ये था कि मर्द के ऊपर औरत का, बीवी का नान नफ़का फ़र्ज़ है। उसको खाना खिलाना और उसका रहने का बंदोबस्त करना, नान नफ़का मर्द पे फ़र्ज़ है। अब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को फरमाया कि अली, आपके पास कुछ है? तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तो एक ज़रा है।
چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودا کر کے کہیں لے کے جانا تھا، تو انہیں ایک خیمہ بھی ایک صحابی کا تھا، وہ صحابی نے آپ کو گفٹ کیا تھا، تو آپ فرمایا کیونکہ نان نفقہ فرض ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو وہاں تشریف لے جانا تھا، جلوہ افروز ہونا تھا، تو آپ نے کہا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو زرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ، آپ نے اس کو بیچا، آپ نے آواز لگائی جا کے بیچا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خرید لیا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بالکل الٹ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، بالکل الٹ کوڈ کیا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تکیہ جو کھجور سے بنا ہوا تھا، ایک گدا، ایک مشکیزہ آپ کو اور ایک چکی، یہ خرید کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے وہ خرید کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے رہنا تھا، نان نفقہ مرد پہ فرض ہوتا ہے۔ اچھا، تو لوگ اسے پتہ نہیں کس انداز میں کوڈ کرتے ہیں کہ اس کو جہیز بنا دیا۔ جہیز معزز ویورز، جہیز بیسیکلی لفظ نکلا ہے جہاز سے لفظ جہیز نکلا ہے، اور جہاز کا مطلب ہے تیاری کرنا، جہاز کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا۔ تو آج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری کی، کس چیز کی تیاری کی؟ ان کو اللہ کی پہچان سکھائی، ان کو دین، ان کو سکھانے کی کیا، وہ تو منبع دین تھیں، وہ تو دین کا پیکر تھیں، یہ اتنی ان کو ایک ہدایت تھی، سرچشمہ ہدایت تھی، ان کو تو وہ سرچشمہ ہدایت، سرچشمہ دین تھی۔ تو ہماری بچیوں کی، ہماری اصلاح کے لیے آپ نے جہیز اگر آپ کو دینا ہے تو بچی کا جہیز یہ تیار کریں کہ اسے اچھی دینی تعلیم دیں، اسے اچھی ازدواجی زندگی گزارنا۔ ہمارے دین میں تو، اسلام میں تو جہیز کی تعریف میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اچھی تعلیم دیں، اچھی دین سکھائیں، ازدواجی زندگی سکھائیں، ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کی طریقے سکھائیں، میاں سے کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، بہن سے کیسے کرنا ہے، ساس سے کیسے کرنا ہے، سسر سے کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ تیاری نہیں کی، یہ جہیز نہیں دیا، اور لینے والوں نے یہ جہیز نہیں دیکھا، کہ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنی بے روی کا شکار ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بے تحاشا آپ ہر تیسرے آدمی کو کرپشن میں جاتے ہوئے اس لیے دیکھیں گے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اچھے سے اچھا جہیز دے، اچھے سے اچھا اس کو رخصتی کرے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ بہت ساری برائیوں کی بیسک وجہ یہ بن جاتی ہے، اچھے لوگ خود بھوک کاٹ لیتے ہیں، بیوی کو بھوک کٹوا لیتے ہیں، بچوں کو بھوک کے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی جہیز کا ٹائم آتا ہے، بیٹی کے نکاح کا ٹائم آتا ہے، بیٹی کے وہ نکاح تو یہ ہے کہ، اور معزز ویورز میں اس سے آگے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بارات کا دین اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو بارات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بارات کا تصور تو یہ ہے کہ مسجد میں آؤ، نکاح کرو اور اپنے اپنے گھر جاؤ، اور بس یہ نکاح ہو گیا۔ اگر زیادہ کوئی تقسیم کرنا ہے، جو آپ کے استطاعت ہے، خوشی میں آپ شعاریں تقسیم کرتے۔ اچھا، اور اس کے بعد بارات بیسیکلی، اب اس سے آگے مہندی آ گئی، مہندی مائیوں آ گیا۔ بھائی یہ کہاں تصور ہے اسلام میں، کس جگہ پہ تصور ہے؟ اب مہندی مائیوں میں براتوں سے زیادہ خرچہ ہونے لگ گیا۔ اب مہندی مائیوں کے بعد اب آ گئی ہے برائڈل شاور ہو رہے ہیں، وہ اور پتہ نہیں کیا خرافات ہو رہی ہیں، کیا یعنی ایون دین کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ تھیمز آنے لگ گئی ہیں۔ تھیم یعنی اگر برائڈل شاور ہے، اگر لڑکی وہ تو ساری اس کی سہیلیاں اگر وہ تھیم رکھ لی ہے کہ پنک ڈریس پہننا ہے تو سب نے پنک ڈریس پہننا ہے، اگر کسی کے پاس پنک ڈریس نہیں ہے
تو وہ بیچاری یا ہمارے دین کے وہ بیچاری مایوس ہو، وہ پریشان ہو جائے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے۔ یہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، 3 دن سے گم تھا، آپ نے کہا فلاں باغ میں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، جا کے لے لو۔ تو وہ دوڑ کے ایکسائٹڈ ہو کے جانے لگا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور روک کے فرمایا کہ رکو، وہاں جا کے اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، 3 دن سے بچھڑا ہوا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو جس سے اس کی دل شکنی ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس سے اس کی دل شکنی ہو۔ یعنی اس حد تک، یعنی اگر آپ اچھا سالن پکاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی غریب ہے، یا تو اس کے گھر بھیجیں، اور اگر اس کے گھر نہیں بھیج سکتے تو آپ کی خوشبو بھی اگر اس کے گھر چلی گئی اور اس کے بچوں نے ضد کی تو اس کا عذاب آپ کے اوپر ہوگا، اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ اگر اچھے فروٹ لاتے ہیں، اگر یا تو ہماری تو روایت یہ ہوتی تھی دوسروں کے گھر بھیجا کرتے تھے، پڑوسیوں رشتہ داروں کے گھر جو بھی لاتے تھے بھیجا کرتے تھے۔ چلیں اب ہم یہ اس حد تک ہو گئے ہیں تو پڑوسی اگر ہم اچھا فروٹ لائیں تو چھلکے باہر نہ پھینکیں، کہیں پڑوسی کا بچہ ضد نہ کر بیٹھے اور وہ نہ دلا سکا تو اس کا عذاب آپ کے اوپر ہوگا۔ آج ہمارے یہاں اس قدر بے روی ہو چکی ہے، اس قدر بے روی ہو چکی ہے کہ پہلے تو جہیز سب سے بڑی جہیز اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ نسلوں تک اس کے قرضے ماں باپ نہیں اتار سکتے۔ اگر کسی کے 3-4 بچی ہیں تو وہ بیچارہ شرمندہ اور نادم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر رہا۔ اگر کسی کے 1 بچی ہے تو وہ اس سے شادی نہیں کر رہا کہ میری 1 بچی ہے، مجھے تو بہت زیادہ جہیز دینا چاہیے۔ یہ نکاح کو کیا بنا دیا؟ یہ دین کو ہم نے پھر برات کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ دین میں تو نکاح مسجد میں کرو اور اپنے اپنے گھر، اور اس کے یہ مہندی برات یہ سب کانسیپٹ، اور یہ کانسیپٹ جو جہیز کے اتنی بڑی لعنت کے کانسیپٹ ہندو معاشرے سے ہم میں آئے ہیں۔ جہیز اب برات بیسیکلی جو سٹارٹ ہوئی ہے، آپ اس کا ابتدا دیکھیں، کیونکہ جہیز لوگ بڑا جہیز ڈیمانڈ کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک جتھا لے کے جاتے تھے برات کی صورت میں، جو رستے میں چور ڈاکو پڑنے کا خطرہ ہوتا تھا وہ اس کی حفاظت کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور اب چلو یہ کمی آئی ہے، پہلے تو 3-3 4-4 دن براتیں پڑی رہتی تھی، سسرال کے مال پہ عائش کر رہی ہوتی تھی۔ اب یہ تو چلو ایک لعنت ختم ہوئی ہے اور 10 لعنتیں شروع ہو گئی ہیں۔ خدا را نکاح کو آسان کیجئے، اور یہ جو مہندی ہے، مائیوں ہے، مہندی مائیوں کا تصور ہمارے کہاں ہے؟ اسلام میں تو سادگی سے نکاح کا تصور ہے بس، اور یہ تصور ہے کہ آپ نکاح کریں، اور ولیمے کا تصور یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ولیمہ ایسے ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ سب اپنے گھر سے کھانا لے کے آنا، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ ولیمہ تھا۔ ولیمے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جتنی استطاعت، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ میاں پہ بیوی کا نان نفقہ فرض ہے، لیکن بچے کا دودھ فرض ہے، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا تنگ دست اپنے حساب سے کرے اور فراغی دولت والا اپنے حساب سے کرے۔ کسی کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا۔ یہاں ہمارے یعنی اب یہ خرافات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی سے بڑھتی اس حد تک بڑھتی جا رہی ہیں کہ یعنی جن کی شادی ہوتی ہے تو ان کے کم خرچے ہوتے ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں، کم خرچے، ان کے بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں۔ جو برات میں شریک ہونے آتے ہیں ان کو اپنے، اگر کسی کے 2-3 بچی ہیں تو انہیں بچیوں کے لیے برائڈل شاور کے لیے علیحدہ کپڑے بنانے، برات کے لیے علیحدہ کپڑے بنانے، نکاح کے لیے علیحدہ کپڑے بنانے، ولیمے کے لیے علیحدہ کپڑے بنانے، اور پتہ چلتا ہے کہ بھی جتنے برات میں کپڑے دلہن کو گئے اتنے جو شرکت کرنے آ رہے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بیچارے بنا رہے ہیں، اور نہیں بنا رہے تو ان کی عزت خراب ہو رہی ہے معاشرے میں۔ وہ بیچارے اب تو یہ ڈر ہونے لگ گیا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو ہر فنکشن میں نئے کپڑے نہیں پہنائیں گے، نئے جوڑے بیوی کو نہیں پہنائیں گے تو ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، ہماری بچیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ہماری بچیوں کو کوئی رشتے نہیں آئیں گے۔
کہ یہ تو غریب غربا ہیں، یہ جہیز میں کیا دیں گے جو اپنی بچیوں کو فنکشن میں نہیں. خدا را دین کی طرف آئیے. دین باقی اگر آپ کم سے کم دین کی طرف نہیں آ سکتے تو کم سے کم ایک یہ عادت تو اپنا لیجئے، اس کے اوپر تو اپنے دین کا غور کر لیجئے، ورنہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. غریب آدمی، یعنی ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے باپ کو بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارنے سے منع کیا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی بچیوں کی مہندیاں اتنی دھوم دھام سے کر رہے ہوتے ہیں، مہندیاں، برائیڈل شاور اور یہ نکاح ولیمے اتنے خرچے کیے جا رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے غریب رشتہ دار ہوں گے ان کا کیا بنے گا، ان کی بچیوں کا کیا بنے گا، ان کی بہنوں کا کیا بنے گا، ان کی بیٹیوں کا کیا بنے گا. تو دین کو کم سے کم ایسی جگہ پہ اگر آپ انفرادی طور پہ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی کم پکڑ ہے. نماز نہیں پڑھتے، شاید اللہ معاف کر دے. انفرادی طور پہ آپ کسی کے حقوق تلف کرتے ہیں، کسی حقوق العباد تلف کرتے ہیں، تو شاید اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ کس طریقے سے، یا اس بندے کا معاملہ آپ سے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کر لے. لیکن یہ ہماری جو آج کل رواج دیا جا چکا ہے شادیوں کا، یہ اجتماعی گناہ ہے بھائی. اس اجتماعی گناہ سے، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور تقریبات کو خدا را یہ کام غریب لوگ نہیں کر سکتے، یہ کام امیر لوگ کر سکتے ہیں. امیر لوگ، ہر بندہ جو پیروی اس وقت کر رہا ہے ہمارے دین کی نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہا. سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو کیا جہیز دیا تھا، سب کو پتہ ہے کہ اپنے داماد کو کیا آپ نے ولیمہ کیا تھا، لیکن ان کو کوئی پیروی نہیں کر رہا. جس نکاح کو سنت سمجھا جا رہا ہے، جن کی سنت سمجھا جا رہا ہے، ان کی پیروی چھوڑ دی ہے. آج ہم اپنے امیر رشتہ داروں کی پیروی کرتے ہیں، چاہے ہم اس کے قابل ہوں یا نہ ہوں. میں اس وقت خصوصی طور پہ امیر لوگوں سے دست بستہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کریں. آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں گے، خدا را کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اگر اپنی بیٹی کو جہیز کم دیں گے تو ایک روایت پڑ جائے گی، جو غریب رشتہ داروں کی دعائیں ملیں گی آپ کو، اور غریب رشتہ داروں سے بہت زیادہ محبت ملے گی. کیونکہ غریب کریں گے تو لوگ انہیں تانے دیں گے، امیر کریں گے تو ہلکا سا تانا دیں گے، لوگ وقتی طور پہ تانا دیں گے، لیکن اس کا اجر جو آپ کو ملے گا اور لوگوں کو آپ کی پیروی کرنے کا موقع مل جائے گا. لوگ کہیں گے اس نے بھی تو، وہ اتنا امیر آدمی تھا. جیسے آج سمبل آف سٹیٹس یہ بن گیا ہے کہ اگر امیر آدمی نے اپنی بیٹی کو کار دی ہے تو ہم قرضہ لے کے موٹر سائیکل تو ضرور دیں، سائیکل تو ضرور دیں، ورنہ لوگ تانے دیں گے. جب آپ ان چیزوں سے دور ہوں گے، امیر لوگوں کو خاص طور پہ آج میں دست بستہ اپیل کر رہا ہوں، جب آپ لوگ ان چیزوں سے دور ہوں گے تو خدا را سارے غریب لوگوں کے بھلے ہو جائیں گے. وہ اس کی اقتدا کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، اور اس کا اجر عظیم ملے گا آپ کو. ان کی بچیاں گھر بیٹھی نہیں رہ جائیں گی. شیش گھر کے باسیوں اب سنگ باری چھوڑ دو، ایک پتھر جو لگا تو کرچیاں رہ جائیں گی. بدلنا ہی پڑے گا اب سونے چاندی کا رواج، ورنہ مفلس باپ کے گھر بچیاں رہ جائیں گی. معزز ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا. بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے. اگر کوئی بات بری لگے تو میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے قرآن سے موٹیویشن ملی. میں نے سوچا اس کو آپ تک پاس آن کر دیں. قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ دنیا بناتا ہے. ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے. ابلیس اس لیے شیطان بنا کہ وہ انسانیت کا نقصان چاہتا ہے. خدا را اس بارے میں سوچئے. میں اس وقت خصوصی طور پہ امیر لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی شادیوں میں یہ مہندی، مائیوں، بارات، اور اس کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا. جہیز اس کو آپ ختم کریں گے، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. خدا را اس پہ غور کیجئے. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.